अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारी बहनें, एक बार फिर आपके सामने अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद के साथ कि हम सब खैर आफियत से हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र, बेपनाह रहमतें कि उसने हमें एक बार फिर अपनी रहमतों बरकतों वाले इस प्यारे से महीने मुबारक दिनों में पहुंचाया, यानी जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन। हमें पता है कि हम ऐसे मुबारक महीने के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, जिसे अल्लाह ताला ने हुर्मत और अजमत बख्शी। और हम सबको ये भी पता है कि जुल्हिज्जा यानी कुर्बानी, इताअत, सब्र और अल्लाह से मोहब्बत का ये महीना है। ये वो दिन है जिन्हें अल्लाह ताला ने खास फजीलत फरमाई। ये हमारे कैलेंडर का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि मोमिन के लिए अपनी जिंदगी बदलने का एक अजीम मौका है। आज इंसान दुनिया में इतना मशगूल हो चुका है कि उसे अपनी रूह की भूख का एहसास ही नहीं। हम जानते भी नहीं कि कुछ रूह की भूख जैसी कोई चीज, कोई शय होती भी है। हमारा जिस्म खाना मांगता है, हम उसे पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी रूह को क्या ग़िज़ा है, कि रूह की ग़िज़ा क्या है, हमको ये पता ही नहीं। हम दुनिया के लिए प्लान बनाते हैं, फ्यूचर सिक्योर करते हैं, लेकिन आखिरत के लिए क्या तैयारी? कोई तैयारी नहीं। तो ज़ुल्हिज्जा हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है, असल कुर्बानी अपने नफ्स की कुर्बानी है, और असल मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। कुरान में ज़ुल्हिज्जा की अज़मत अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में बयान की कि वल फज्र वलयालिन अश्र, यानी कसम है फज्र की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ पे जो 10 रातें हैं, इनसे मुराद ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। सोचें, अल्लाह जिस चीज की कसम खाए उसकी अजमत कितनी बड़ी होगी। शेर अर्ज है कि ये ज़ुल्हिज्जा के दिन है, रहमत की घटा छाई है, हर तरफ नूर ही नूर और ईमान की लहर आई है। बुलंदी चाहता है गर कोई अपनी इबादत में, तो सीखे सबक इब्राहिम और इस्माइल की सुन्नत से। प्यारी बहनों, ज़ुल्हिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है, लेकिन फजीलत के एतबार से ये बहुत अजीम है। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को इन 10 दिनों में किया गया नेक अमल सबसे ज्यादा पसंद है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी नहीं? क्योंकि हमारे नज़र में जिहाद एक बहुत बड़ा काम है, जिसे हम अपने लिए फख्र समझते हैं और करके हमें खुशी महसूस होती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ भी वापस न लाया। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस से पता चलता है कि इन दिनों का हर नेक अमल बहुत 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 अजीम है। अल हज में अल्लाह ताला ने हज और ज़ुल्हिज्जा की फजीलत बयान की कि वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, सूरह बकरा, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, यानी हज के महीने हमें मालूम है। सूरह कौसर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी कीजिए। यानी हमारा हर काम जो है वो किसके लिए होना है? अल्लाह के लिए होना है। शो ऑफ करने के लिए नहीं होना है, रियाकारी के लिए नहीं होना है, लोगों के लिए नहीं होना है। तो हमने देखा कि इन 10 दिनों में छोटी छोटी बातें, नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत कीमती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे लिए कभी कभी कोई छोटी सी नेकी भी बहुत मुश्किल होती है, और आड़े क्या चीज़ आती है? हमारा अपना नफ्स। और कभी बहुत बड़ी नेकी भी हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। ये बात हमारे अपने तक़वा पर भी मुनहसिर है और कभी कभी हालात पर।
پر سچی اور پکی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے قلب میں ہے، تو ہم اپنے نفس سے جیت ہی جاتے ہیں اور نیکی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ کیا درس دیتا ہے، تو یہ ہمیں اطاعت کا درس دیتا ہے، توکل کا پیغام ہے، قربانی کا جذبہ ہے، اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ توکل کا پیغام ہے کیسے؟ کہ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو سنسان وادی میں چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا، کیونکہ وہ سنسان سی جگہ تھی، کوئی آس پاس کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب ملا ہاں، تو بس وہ راضی ہو گئی۔ انہوں نے کہا پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے توکل۔ صفا اور مروہ کی دوڑ آج بھی یہ کہتی ہے توکل ہو تو صحراؤں میں بھی زمزم نکلتا ہے۔ پھر قربانی کا جذبہ، اللہ سے محبت کا ثبوت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے دیر نہیں کی، کیا کہا؟ قرآن میں ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ بھی سن لیجئے، یا ابتی افعل ما تؤمر، یعنی ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے جو حکم آپ کو ملا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرتے ہوئے خود کو دیکھا اللہ کی راہ میں۔ سوچے ایک بزرگ باپ، بڑھاپے کی اولاد اور اللہ کا حکم، لیکن نہ ابراہیم علیہ السلام ہچکچائے نہ اسماعیل علیہ السلام نے انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے صافات میں ہی کہ جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، یہ ہے اصل اسلام، اللہ کی رضا کے آگے سرے تسلیم خم۔ سر جھکا کر جو کہا ابراہیم نے لبیک، قیامت تک ملی قربانی کو رونق، اور اسماعیلی جذبہ پیدا ہو اگر سینوں میں تو پھر بدل جائے دنیا کی فضا لمحوں میں۔ یہ واقعہ صرف باپ بیٹے کا واقعہ نہیں، یہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آج ہم اپنی اولاد سے کیا اس طریقے کی توقع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم کس چیز کی قربانی دیں؟ کیا اللہ تعالی ہم سے بیٹا قربان کرنے کو کہہ رہا ہے؟ اتنی قیمتی شے ہم سے مانگ رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ آج کے یہ بندے ہمارے لیے یہ قربانی نہیں دے سکتے۔ کہہ کیا رہا ہے؟ اپنا غصہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، حرام رشتہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، نماز کی سستی چھوڑ دو، میوزک چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اللہ کی محبت کے واسطے یہ سب چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ عزیزی بہنوں، اگر عورت دین پر آ جائے تو پوری نسلیں بدل سکتی ہیں۔ ایک ماں اگر نیک ہو تو اولاد بھی عموماً نیک بنتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کو آپ نے دیکھا، ان کا صبر دیکھا کہ ریگستان میں تنہا، پانی نہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کمزور نہیں ہوا، اور پھر اس کے جواب میں انعام میں اللہ نے انہیں زمزم عطا کیا۔ یہ سبق ہے ہمارے سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بات کی ہماری یوتھ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم دیکھیں آج ہمارا یوتھ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے، بے مقصدی میں ہے، لیکن ذوالحجہ کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اپنی جوانی کو گناہوں میں برباد مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم پلان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہم کیا کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ حالانکہ آدھے سے زیادہ دن ہمارے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں۔ تو سب سے پہلا اور خوبصورت کام جو اللہ کو پسند بھی بہت ہے اور اس کی پوچھ گچھ بھی بہت زیادہ ہے، وہ ہے نماز کی پابندی۔ سب سے پہلا عمل 5 وقت کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مگر پھر بھی سوشل میڈیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے۔ ایک بار موبائل ہاتھ میں آ گیا، اسکرول کرتے گئے کب 2 گھنٹے نکل گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ہم اگر تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم فرض نماز تو وقت پر پڑھ لیں۔ پھر دوسری بات جو بہت اہم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اس کے بنا ہم اپنے زندگی کو کس طریقے سے جئیں پتہ ہی نہیں چل سکتا، وہ ہے قرآن سے تعلق۔ ذوالحجہ میں روز قرآن کی تلاوت، چاہے 1 رکوع، 1 صفحہ یا صرف 10 منٹ، مگر ہر روز۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے۔ ہم تھوڑا ہی اچھا کام کریں مگر روز کریں۔ اور پھر قرآن کیوں پڑھیں؟ کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ بس یوں ہی جیسے ہم پڑھتے چلے آئے؟ نہیں، سمجھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، ثواب کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ پھر تیسری اہم چیز جو ان 10 دنوں کے لیے بہت خاص ہے، تکبیرات کا اہتمام۔ تکبیر ہم سب جانتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ بازاروں میں بھی تکبیرات بلند کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں سیریلز کی آوازیں آتی ہیں، ڈراماز گونجتے ہیں، موبائل کی آوازیں آتی ہیں، لیکن تکبیرات نہیں گونجتی۔ تو قربانی کا اصل مقصد اگر ہمیں پتہ ہو، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ الحج کی 37 آیا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ ہو تو یہ ان ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنی نیت کو خالص اور صاف کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ کسے پڑھنی ہے؟ ہر بالغ مرد اور عورت کو پڑھنی ہے۔ کب پڑھنی ہے؟ فرض نماز کے بعد، جیسے ہم سلام پھیرے، اور ایسے تو چلتے پھرتے 10 دن جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ تکبیر تشریق سے مراد وہ خاص تکبیر جو عید الاضحیٰ کے دنوں میں فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی کیا کرتا ہے؟ بزرگی بیان کرتا ہے، وحدانیت بیان کرتا ہے اور حمد بیان کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ تکبیر تشریق ہمیں پیغام دیتی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کی کبریائی اور اطاعت کا اقرار کرتا رہے۔ پھر چوتھا اہم پوائنٹس، روزہ، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ حدیث ہے، سیام یوم عرفہ یکفر السنۃ المدیہ والباقیہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ ہے، عرفہ کا روزہ ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. صرف ایک روزہ، صرف ایک روزہ، صرف ایک روزہ اور 2 سالوں کی مغفرت. پھر دعا اور استغفار کا اہتمام زیادہ سے زیادہ. الہی دل میں اپنی یاد پیدا کر دے، گناہوں سے ہمیں آزاد پیدا کر دے. جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہدایت دے مولا، ہر ایک دل میں عشق عبادت دے مولا. ذوالحجہ دعاؤں کا سیزن ہے، سیزن ہے، ایک دن نہیں ہے، سیزن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. افضل الدعاء دعاء یوم العرفہ. تو ہم دنیا کے لیے تو روتے ہیں، لوگوں کے لیے روتے ہیں، فیل ہو گئے تو مارکس کے لیے روتے ہیں، کوئی چلا گیا اس کے لیے روتے ہیں، کبھی اپنی تکلیفوں کے لیے روتے ہیں. لیکن اللہ کے در پر، اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں کے لیے کبھی روئے؟ تو ہمیں اس رب سے دعا مانگنی ہے کہ جو دلوں کی آواز سنتا ہے، جو ٹوٹے دلوں کو سنبھالتا ہے، جو اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹانے دیتا. دنیا میں ہم اپنی تکلیف اگر کسی کو روز روز سنائیں تو اسے اچھا نہیں لگتا. اکثر لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ روز ایک ہی بات لے کے چلا آتا ہے. لیکن جس سے ہمارا رونا اچھا لگتا ہے، ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے، ہم اس سے نہیں مانگتے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارا ایمان کچا پکا ہے؟ کیا ہمارا اللہ پر نعوذ باللہ بھروسہ کم ہے؟ کیا ہے؟ سوچے تو صحیح، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں غور و فکر کی تاکید کرتا ہے. پھر چھٹی اہم بات صدقہ اور خیرات. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کی استطاعت ہو صدقہ کریں اور خیرات کریں. صدقہ کی ڈیفینیشن نہیں بتانی، آپ کسی کو مسکرا کر کسی کو تسلی بھی دے دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ میں آتا ہے. آپ جو اچھے کام کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، تو وہ سب صدقے میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. کسی یتیم کی مدد، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی بیمار کی عیادت، کسی پریشان دل کو تسلی دینا، یہ سب اللہ کو بہت پسند ہے. اور ہم ان بڑی بڑی نیکیوں کو چھوٹا جان کر ضائع کر دیتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کے دل کو کتنی راحت دے دیتے ہیں. اور جب ہم اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے اس کی مخلوق کو خوش کرتے ہیں تو ہمارا اللہ، ہمارا رب بھی ہم پر مہربان ہو جاتا ہے. اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے آخرت ہو تو یہ سب ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر 7ویں بات کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. بلکہ یہ پوائنٹ تو ہم کو شاید سب سے پہلے بولنا چاہیے تھا. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج لوگ سوشل میڈیا پر بہت پولائٹ ہیں لیکن گھر پر نہایت بدتمیز. ایک بار ہم جھانکے خود میں، کیا ہمارا اندر اور باہر ایک جیسا ہے؟ نہیں نا. ہم اچھا دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا نفس ہمیں اسے بہت ٹف جاب بنا کر دکھاتا ہے. تو ذوالحجہ میں ماں کا دل جیتیے، باپ کی دعا لیجیے. جس نے ہمیں اتنی مشقت سے پالا، ہم اسی کے نہیں ہو سکے. حالانکہ سوسائٹی میں ہماری بڑی عزت ہے، بڑی پوچھ ہے. لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ماں باپ ہم سے نیگلیکٹ ہیں، ہم سے راضی نہیں، ہم سے خوش نہیں. تو ان 10 دنوں میں آپ کے پاس موقع ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا. پھر 8ویں بات رشتوں کو جوڑنا. جو رشتہ دار ناراض ہیں
انہیں ایک میسج کر دیجئے، اپنی غلطی مان لیجئے۔ جھکنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جھکنے سے آپ کی عزت جاتی نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں، اور جس کے سامنے آپ جھکے اس کے سامنے بھی آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو دوست دور ہو گئے ہیں اسے سلام بھیج دیجئے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے گھر کا واقعہ محبت، اطاعت اور اپنائیت کا خوبصورت مثال ہے ہمارے سامنے۔ اگر ہم انہیں فالو کرتے ہیں تو ہم ان کی ان چیزوں کو بھی فالو کریں۔ اللہ صلح کرانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صلح کرانے میں اگر آپ کو 2 بات سننی پڑ جائے، جھکنا پڑ جائے، جھک جائیے، اللہ کے ہاں اس کا بے حساب اجر ہے۔ ہم نے بہت سی بات جو کرنے والے کام تھے ان پر کی ہے، اب کچھ ان باتوں پر بھی بات کریں گے جن سے ہم کو بچنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ آج میوزک، غیبت، جھوٹ، حرام کنٹینٹ، نماز کی قضا، یہ سب بہت عام سی بات ہے، اس کو ہم بہت وزن نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مومن ہیں تو مومن جو ہے وہ گناہ کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھتا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ دوسری بات ہے ریا۔ صرف اسٹیٹس لگانے کے لیے عبادت نہیں، اللہ دل دیکھتا ہے۔ آج ایک یہ فیشن سا بن گیا ہے، ہم نے ایک اچھی سی بات لی اور اسٹیٹس پر لگایا اور سمجھا میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وہ اچھی بات اگر ریاکاری کے لیے ہے، اگر لوگوں کے سامنے یہ عیاں کرنے کے لیے ہم بڑے دیندار ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ یہ بات ہی آپ کے لیے آپ کے جان کا وبال بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کون کوئی کام کس نیت سے کر رہا ہے، یہ یا تو اس کا دل جانتا ہے اور یا پھر اللہ جانتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور اپنی نیت کو صاف کریں، تاکہ وہ ہمارا اچھا کام قیامت تک اللہ کا چہرہ پانے کے لیے محفوظ ہو جائے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم نیکی کر ڈالتے ہیں لیکن پھر اپنی تھوڑی سی بھول سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک بات ہے تکبر۔ ہم ہیں تو کچھ نہیں لیکن تکبر ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے۔ انسان جب گھمنڈ کرتا ہے، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، تو وہ ایک ایسی صفت اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو صرف اللہ کو زیبا دیتی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے، اور جو اس میں مجھ سے ٹکرائے گا تو میں اسے عذاب دوں گا۔ یعنی انسان کو ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور تواضع اللہ کو پسند ہے، یعنی درمیانی رویہ، بیلنس رویہ۔ اور کسی اس میں ہم سب یہ حدیث بھی سنا ہے ہم نے کہ اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر اس چیز کو تو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ اور ایک بات، آج قربانی کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ کیسے؟ جانور کی فوٹو لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تو یہ سب کیا چیز ہے؟ شو آف۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اخلاص کو ختم کر دیتی ہے۔ میرا جانور موٹا، میرا جانور بڑا، میرا جانور اتنی قیمت کا۔ تو اللہ کو قربانی جو ہے نمود و نمائش تو ہے نہیں، اور ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں۔ اور
ایک اور بات کہ والدین کو اگنور کرنا، ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، تو یہ ہمارے خود کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم سب کو وقت دیتے ہیں، صرف اپنے ماں باپ کو اندیکھا کر دیتے ہیں، ایک محبت کی نظر کے لیے ترسا دیتے ہیں انہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم آہیں بھرتے ہیں کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو وقت رہتے اپنے اس کاش کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اور ایک چیز اور، وہ یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا، یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ آج اگر ہم 3 گھنٹے ریل دیکھ سکتے ہیں تو 15 منٹ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ آیت پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تک گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اللہ کو ہمارا دل چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ہجرت کرنی پڑی، بیٹا چھوڑنا پڑا، اور پھر اس کے بعد قربانی کا حکم ملا، مگر ہر امتحان میں انہوں نے سمینا وطانہ کا ثبوت دیا، اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا۔ اور ان کی یہ کامل اطاعت، یقین اور محبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا۔ قرآن میں ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، سورہ النساء 125۔ تو یہ لقب ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بندہ ہر حال میں اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ آئیے اس بابرکت مہینے میں ہم بھی اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ کیا کام کریں؟ بچوں کو تکبیر سکھائیں، قرآن سنائیں، قربانی کا مقصد سمجھائیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو صرف عید کا ڈریس کا انتظار نہیں ہو بلکہ اللہ کی محبت، سنت کی اہمیت، قربانی کا جذبہ بھی سکھائیں۔ عرفہ کا دن یعنی 9 ذوالحجہ کا دن، یہ بہت اہم دن ہے، اسی دن حج مکمل ہوتا ہے، یعنی حج کا سب سے اہم رکن، یعنی میدان عرفہ میں حجاج وقوف کرتے ہیں اور ان کا حج مکمل ہوتا ہے، اور اسی دن اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ حدیث ہے اللہ عرفہ کے دن فرشتوں کے سامنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، یعنی یہ دعاؤں کی قبولیت کا عظیم دن ہے۔ روزہ رکھنے والوں کو پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہ، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دینے کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ تو عرفہ کا دن وہ دن ہے جہاں زمین پر آنسو بہتے ہیں اور آسمان سے رحمت اترتی ہے۔ اور آخری بات جو اب تک چھوٹی جا رہی تھی، محاسبہ نفس۔ آج ہم خود سے پوچھیں میری نماز کیسی ہے؟ میرا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ میرے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا، مگر کب؟ جب ہم اقبال صاحب کے اس شعر پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم حاضرین، میں نہیں جانتی
بالکل نہیں جانتی کہ آج کی اس خوبصورت محفل کو روشن کرنے کی جو ذمہ داری مجھے دی گئی میں نبھا پائی یا نہیں۔ بس اللہ سے عاجزانہ دعا ہے، اللہ اگر میری ذرہ برابر بھی کوشش تجھے پسند آئی ہو تو اسے قیامت تک صرف اور صرف اپنا چہرہ پانے کے لیے قبول فرما لے اور اسے ضائع ہونے سے بچا لے۔ محترم حاضرین، اس ذوالحجہ اپنے دل کو ابراہیم کا یقین، ہاجرہ کا توکل اور اسماعیل کی اطاعت عطا کرنے کی دعا مانگیں، تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ کی رضا کا سفر بن جائے۔ حاضرین، اللہ ہمیں ان مبارک ایام کی قدر کرنے، خوب عبادت کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبوں پہ ذکر خدا، دل میں ان کی یاد رہے، ہماری زندگی ہر دم اسی کے ساتھ رہے۔ قبول ہو یہ عبادت، قبول ہو یہ دعا، کرم کا یہ سایہ اے رب ہمیشہ ساتھ رہے۔ ذوالحجہ کے یہ دن رحمتوں کے دن ہے سب، نصیب ہم کو بھی قرب خدا کی رات رہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اے اللہ، ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہمارے یہاں ہونے والی ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں بار بار ایسی بابرکت محفلوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کر۔ اللہم یا ذوالجلال والاکرام، تو نے ہمیں ذوالحجہ کے یہ بابرکت دن نصیب فرمائے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ۔ ان مبارک ایام کی ہر ساعت میں ہمیں اپنی رحمت، مغفرت اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں عشرۂ ذی الحج کی سچی قدر کرنے کی توفیق عطا کر، ہمیں